बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज मैं गोल्डन एज ऑफ इस्लाम या फिर कहें कि इस्लामिक रेनेसांस के ऊपर अपनी थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा और उस पीरियड में जो इनकलाब आया, उस पीरियड में जो इस्लाम में उरूज आया, इस्लाम ने जो हर शोबे में तरक्की की और हर शोबे में मुसलमान छा गए थे, उस पीरियड के बारे में थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा। मैंने अपनी पिछली वॉइस नोट्स में जो भी बातें की हैं उसमें एक तरफ तो रैशनल फ़िलासफ़ी थी, इसमें मोज़लाइट स्कूल ऑफ थॉट्स था और अल-अशरी स्कूल ऑफ थॉट्स था। इसमें ट्रेडिशनल में जो इस्लामिक थियोलॉजियन थे वो भी शामिल थे, मगर फ़लसफ़ा इस्लामिक फ़िलासफ़ी का जो ट्रेडिशन है वो दर हकीकत 8वीं सदी में जाकर शुरू होता है और इसके जो पहले उस्ताद हैं वो असल में अबू यूसुफ अल-कंदी हैं। इनको हम लोग कहते हैं ही इज़ द फ़िलासफ़र ऑफ, ही इज़ द फादर ऑफ द इस्लामिक फ़िलासफ़ी। इसकी क्या वजह है कि 8वीं सदी में ही जाकर क्यों इस्लामिक फ़िलासफ़ी शुरू होती है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि 8वीं सदी में ही जाकर अल-कंदी के साथ ही तकरीबन वो तमाम फ़िलासफ़िकल ग्रीक नॉलेज थी, जो ग्रीक फ़िलासफ़ी थी, जो उसका जो काम था उसका तर्जुमा अरबी ज़बान में होता है। जब उनका तर्जुमा अरबी ज़बान में होता है तो इससे जो लोग मुतासिर होते हैं वो ग्रीक फ़िलासफ़र से जो मुतासिर होते हैं वो अपने आप को पहली दफ़ा इस्लामिक फ़िलासफ़र कहलाते हैं और इनके जो ख़यालात हैं, इनके ख़यालात को बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा कहा जाता है। ये जो फ़लसफ़ा है ये वही बुनियादी तौर पर फ़िलोसोफिया जो ग्रीक अल्फाज है उसी का अरेबिक वर्जन है। इसको हम अरेबिक में फ़लसफ़ा कहते हैं और फ़लसफ़ा बेसिकली वही फ़िलासफ़ी है, वही उन्हीं उसूलों पर कायम है जिस उसूलों के ऊपर ग्रीक फ़िलासफ़र और रूम के फ़िलासफ़र जो थे वो कायम की थी। अब कुछ दिलचस्प बात, शायद मैं सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात इस पूरे किस्से में है कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी के हवाले से, इस्लामिक इनकलाब के हवाले से आपको याद होगा कि मैंने एक बात की थी कि एक अरब रेनेसांस है, एक इस्लामिक रेनेसांस है, या कहते हैं अरब या इस्लामिक रेनेसांस जो है वो असल में एक अल-कंदी से ही शुरू होता है और इतना ही अहम ये जो सब कुछ होता है वो इंतहाई अहम टेक्नोलॉजिकल तब्दीली के नतीजे में फ़लसफ़े के ख़याल जो बड़ी तेज़ी से पूरे इलाके में फैलते हैं। जहाँ जहाँ इस्लाम की रियासत कायम हो चुकी थी वही टेक्नोलॉजिकल चीज़ क्या है, वो है पेपर मेकिंग, कागज़ का बनाना और कागज़ पे लिखना। इससे पहले जो फ़िलासफ़ी हो रही थी वो जो ग्रीक में, रूम में जो कुछ भी लिखा जा रहा था वो पाठशाला पे लिखा जाता था और इस वक्त पेपर नहीं होते थे। तो पेपर का बुनियादी ईजाद जो है वो चाइनीज़ ने की आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 751 AD में समरकंद के ज़रिए ये टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट तक पहुँची। 751 में जब पेपर की ईजाद हुई तो मिडिल ईस्ट तक जब पहुँची तो अरब दुनिया में पेपर मेकिंग से मुतारिफ़ हुए तो एक इनकलाब बर्पा हो गया, एक सोच का इनकलाब बर्पा हो गया। आप देखेंगे कि इनकी इस्लाम की तारीख़ में, इंसान की तारीख़ में ये जो सोच के इनकलाब जो आते हैं, आप कह सकते हैं ये जो टेक्निकल रिवॉल्यूशन होती है या फ़िलासफ़िकल रिवॉल्यूशन होती है, अक्सर बेशतर किसी न किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी होती है कि इसके नतीजे में इंसान अपने ख़यालात को बड़ी तेज़ी से फैलाता है। जिस तरह से मैं ग्रीक का जिक्र करता हूँ कि ग्रीक ने जब फोनिशियन से और दूसरे मेडिटेरियन लोगों से जब ये आर्ट सीखा, ये तरीका सीखा कि लिखते कैसे हैं, राइटिंग भी एक इन्वेंशन थी, पाठशाला पे लिखना कैसे है, अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रीक फ़लसफ़ा कहीं नज़र नहीं आता, होमर और सारा जो सिलसिला है कहीं भी नज़र नहीं आता। तो ग्रीक फ़िलासफ़ी के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके नतीजे में ग्रीक रेनेसांस दुनिया में आया, तो वो थी आर्ट ऑफ राइटिंग टेक्नोलॉजी। इसी तरह से अरब फ़िलासफ़ी के नतीजे में, अरब इनकलाब के नतीजे में जो चीज़ें जो बहुत बड़ी तेज़ी के साथ इसके नतीजे था, वो जो अरब रेनेसांस का तरीका था वो था कागज़ की ईजाद, कागज़ पे लिखना, कागज़ का इस्तेमाल करना। आगे मैं बताऊंगा कि एक और इनकलाब दुनिया में आया था और वो इनकलाब था जब इंसानों ने ईजाद किया प्रिंटिंग प्रेस
اور پرنٹنگ پریس کا جو دور تھا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریفارمیشن کا ایج کہتے ہیں، ہم اس کو انلائٹننگ کا ایج کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یورپ میں بہت تبدیلی آئی، اور صرف ایک بڑی چینج کی وجہ سے جب پرنٹنگ کا پریس دنیا میں موجود آیا۔ اس کے بارے میں کبھی وقت ملا تو میں اپنی ایک الگ وائس نوٹ بناؤں گا۔ 751 میں عرب نے جب پیپر بنانا، اس پہ لکھنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انتہائی سستی کتابیں عرب پروڈیوس کر سکتے تھے، اس کی اشاعت کر سکتے تھے۔ پرانی زبانی کتابیں جو کاغذ پہ نہیں لکھی جاتی تھیں، پارچہ پہ لکھی جاتی تھیں، وہ انتہائی مہنگی ہوتی تھیں۔ اب کاغذ کی وجہ سے کتابیں آسانی سے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھنے کے لیے آ گئیں۔ جب 762 میں بغداد جو ہے اس کی اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو بنیادی طور پر عباسی ڈائنیسٹی کی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو امیہ کو پہلے بنو امیہ کی ڈائنیسٹی کو انہوں نے پہلے تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا کیپٹل ایک نئی جگہ بنائیں گے، اور ہم اپنا کیپٹل بغداد میں بنائیں گے۔ یہ جو عباسیڈ خلیفہ تھے، جو پہلے عباسیڈ کے جو خلیفہ تھے، وہ اصل میں تھے ہارون رشید۔ 786 AD کے اندر انہوں نے ایک زبردست انقلابی سوچ پیدا کی، زبردست کام کیا۔ اس کام کے نتیجے میں گولڈن ایج آف اسلام شروع ہوا، کیونکہ ہارون رشید نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا بھر کے اندر جتنا علم ہے، دنیا بھر میں جتنی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی کتابیں ہیں، جو آرٹس پر ہیں، سائنس پر ہیں، فلسفے پہ ہیں، میڈیکل میں، جو کچھ بھی اب مواد دنیا میں ہے، اس کا ترجمہ عربی میں کروایا، تاکہ عرب جو لوگ ہیں، جو عرب قوم ہے، وہ دنیا کے ان علوم سے مستفید ہو سکیں، اور وہ علم سیکھ سکیں جو ان کے پاس نہیں تھے۔ اس دور کے بارے میں یورپین لوگ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے دور میں عربی میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے، جس رفتار سے ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ کسی بھی قوم کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے لیے ہارون رشید نے ہر طرف سے کتابیں منگوانا شروع کر دیں، باقاعدہ ایسے ادارے قائم کیے جن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ دنیا بھر سے کتابوں کو جمع کریں، اس کی صحیح انداز میں عربی میں ترجمہ کیا جائے، پھر اس کی اشاعت کی جائے، اور اس کی قیمت اتنی کم رکھی جائے کہ ہر خاص و عام کے ہاتھوں میں کتابیں آئیں، تاکہ عرب لوگ تمام علوم سے حاصل کر سکیں، آسانی کے ساتھ ان سے مستفید ہو سکیں، ان کو معلوم ہو سکے دنیا میں کیا کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ جو رنسانس تھا، یہ جو انقلاب تھا ہارون رشید اور اس کے بعد مامون رشید کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں عرب جو تھے اس میں ایک سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی اور ایک آرٹسٹیکلی انقلاب برپا ہو گیا۔ ہر طرف کتابیں لکھی جانے لگیں، ہر طرف مسجدیں کھل گئیں، ہر طرف ادارے کھل گئے، اور یہ جو انقلاب، یہ سوچ کے بعد کا یہ انقلاب جو عرب میں بہت ایکسپلسٹ انقلاب پیدا ہوا، اور یہی شروعات ہے فلسفے کی بھی، اس سوچ کی بھی جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، اور الکندی اس فلسفے کا آغاز بنا۔ ہارون رشید نے ہی الکندی کو انچارج بنایا کہ وہ گریک فلسفی کا کام لے کر اس کا ترجمہ عربی میں کرے۔ یہ نہیں ہے کہ عباسی جو رولر تھے، یہ جو ہارون رشید یا مامون رشید تھے، یہ خود کوئی فرشتہ بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے خلاف لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف قانونی عدالتی کارروائی شروع کی، ان کو سزائیں دیں، اور جو لوگ زیادہ جن کو سمجھتے تھے کہ وہ ریاست کے لیے خطرہ ہیں، ان لوگوں کو مروا بھی دیا۔ یہ تو ہارون رشید اور مامون رشید جو تھے وہ موزلائٹ سوچ پہ یقین رکھتے تھے۔ موزلائٹ سوچ جب بھی میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ جو گریک فلاسفر کی سوچ ہوتی ہے، وہ 8 سے 10 ہجری میں شروع ہوئی۔ تقریباً تمام فلاسفر جو اس دور میں جو تھے 8 سے 10 ہجری میں گریک فلاسفر کی تقلید کرتے تھے، مگر یہ سوچ جو ہے وہ اسلامی سوچ کے ساتھ کئی جگہ ٹکراتی ہے، جس کی مخالفت سب سے پہلے الاشعری نے کی، اس کے بعد امام غزالی نے کی، اور امام غزالی پر میں نے اپنی 2 وائس نوٹ بنائی ہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو موزلائٹ سوچ ہے، موزلائٹ سوچ جو ہے، جو گریک کی تقلید ہے، وہ اصل میں بہت سی جگہ پہ اسلام کے اندر بدعت پیدا کرتی ہیں اور اسلام کے باؤنڈری کو کراس کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو اسلامی ٹریڈیشنل لوگ تھے، جس میں پرانے اسکالر تھے، جن کو شریعہ کا علم حاصل تھا، ان سب لوگوں نے موزلائٹ اس سوچ کو سرے سے غلط قرار دیا، اور اس کے اوپر پرزور انداز میں امام غزالی نے اور الاشعری نے اپنی کتابیں لکھی اور اس کو رد کر دیا۔
تو ہارون رشید اور مامون رشید اس سوچ کے حامی تھے. انہوں نے ریاست کا ایک بنیادی ستون جو ہے وہ موزہ رائٹ سوچ پر بنا دیا، اور ہر بندہ جو اس یقین نہیں کرتا تھا، جو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جو ہے ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، ریاست کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے اسٹیٹ آئیڈیالوجی بنا رکھی تھی کہ موزہ رائٹ سوچ کو. لہٰذا انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا 1853 AD میں المامون نے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں مہنا ایک پروسیس تھا. جو بھی بندہ موزہ رائٹ سوچ کو نہیں مانتا تھا، اس پہ یقین نہیں کرتا تھا، تو یہ المامون رشید صاحب تھے، وہ اس کو پروسیکیوٹ کر کے جیلوں میں ڈالتے تھے، اور بعد میں اگر وہ زیادہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ زیادہ چیلنج کر رہا ہے اسٹیٹ آئیڈیالوجی کو، تو اس کو مروا بھی دیا کرتے تھے. اس شخص کو ریاست کے خلاف خطرناک قرار دیا کرتے تھے. اس حوالے سے امام ابو الحنبل کو بھی عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا، ان کو بھی تکلیفیں دیں. اور اس پروسیکیوشن کے نتیجے میں عوام کے اندر غصہ بہت بڑھ گیا، خاص طور پر امام حنبل کے شاگردوں کا، اس بات پہ کہ قدیم اسکالر کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیوں رکھا گیا. اس پہ کافی حکومت کے خلاف نفرت پھیل گئی. اس کے نتیجے میں امام حنبل کے چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی. وہ نہ صرف موزہ رائٹ سوچ کے خلاف تھے، امام حنبل نہ صرف موزہ رائٹ سوچ کے خلاف تھے، وہ ہارون رشید اور مامون رشید کی اسٹیٹ آئیڈیالوجی کے بھی خلاف تھے. بہرحال اس سلسلے میں میں تفصیلی وائس نوٹ باتیں بناؤں گا. ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں جہاں سے ہم لوگ بھٹکے تھے. ہم دوبارہ بات کرتے ہیں عربی ترجمے کی. اب یہ جو گریک فلسفی تھی، یہ گریک زبان میں جو بھی کام ہوا تھا فلسفے کا، جو بھی علم تھا گریک زبان میں، جس کو ہم فلسفہ کہتے تھے، ان میں ارسطوٹل کا کام تھا، پلیٹو کا کام تھا، پولیٹونیس کا کام تھا، اور مختلف لوگوں کا کام تھا جنہوں نے ان سب کا عربی ترجمہ ہوا. اصل میں یہ سارے جو گریک فلسفی تھی وہ بیزنٹین امپائر کے اندر محفوظ تھی، کیونکہ بیزنٹین امپائر جو ہے گریک زبان بولتے تھے اور حکمران بھی گریک بولتے تھے. تو جو سیریا ایک زمانے میں بیزنٹین امپائر کا حصہ تھا، تو بیزنٹین امپائر کے بیزنٹین امپائر کا جب بھی میں ذکر کروں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. یہ ایک امپائر تھی، ایک بہت پاورفل امپائر تھی، جو حضرت کی پیدائش کے وقت بھی تھی اور پیدائش کے بعد بھی تھی، اور کچھ عرصے تو ہمارے خلفاء راشدین کی حکومت کے دوران بھی موجود تھی. یہ وہ امپائر تھی کہ جو بہت بڑا ایک علاقہ کور کرتی تھی، اور وہ آج کل کے سعودی عرب کے ساتھ وہ چپکی ہوئی تھی، اور وہ ایک قسم کا ایل شیپ بناتی تھی. ہم اس وقت کے جو عربین پینسویلا ہے، ان کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی. تو وہ ایک امپائر تھی جس میں اس وقت سیریا بھی تھا. سیریا بھی اس وقت بیزنٹین امپائر کا حصہ تھا، اور سیریا کے اندر بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گریک فلسفی کا ترجمہ پہلے سے ہی کر لیا تھا. اور سیریا کے اندر سب سے پہلے عربی میں گریک فلسفی کا ترجمہ ہوا. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کرسچن لوگوں نے کرسچن فلسفر نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ایک بڑا نام اس زمانے میں ہے یحییٰ ابن عدی. مثال کے طور پر ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس زمانے میں، اور اس میں جوئش فلسفر نے بھی، جوئش لوگوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا گریک سے عربی زبان کے ترجمے میں. انہوں نے گریک فلسفی کے خیالات کو عربی زبان میں ترجمہ کرنے میں بہت مدد کی. وہ ایک ایسا دور تھا، وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب اسلام اتنا ٹالریٹ تھا، اور اسلامک ریاست اتنی ٹالریٹ تھی کہ کرسچن اور جوئش جو لوگ تھے وہ تمام لوگ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک کلچر سے بہت متاثر تھے. وہ اس ریاست کو بھی مدد کرنا چاہتے تھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھی ریاست ہے. آپ دیکھیں گے کہ کئی جوئش فلسفر اور کرسچن فلسفر ان پیریڈ میں اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، اسلامک کلچر کے ساتھ بہت متاثر نظر آتے ہیں. ان کا بڑا گہرا اثر نظر آتا ہے اسلامک فلسفی پہ. تو یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ اسلامک رینیسانس یا گولڈن ایج آف اسلام آغاز ہوتا ہے خلیفہ ہارون رشید کے دور سے، اور 14 صدی تک رہتا ہے، مگر کچھ اسکالر اس کو 15 سے 16 صدی تک کہتے ہیں. اور اسلامک گولڈن ایج اختتام اس وقت ہوا جب منگولیہ نے بغداد پہ قبضہ کیا 1258 میں. اور یہ دور اصل میں اسلام کا عروج کا دور تھا. اس میں مسلمان نے علم کے ہر میدان میں بہت ترقی کی، خواہ وہ قانون ہو، فلسفہ ہو،
الجبرا ہو، جیومیٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، بلکہ ہر میدان میں مسلمان چھا گئے تھے، اور ہر میدان میں مسلمانوں نے اپنی نئی نئی ترقی کی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی. تو وہ گولڈن ایج پھر انسانوں کو دوبارہ حاصل نہیں ہو سکا. میں اس ٹاپک کو آج ختم کرتا ہوں یہاں پہ، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ میں جو الکندی نے جو اسلامک فلاسفی کے اوپر آغاز کیا، اور ان کا جو ان کا کام تھا، جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، اس پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.